बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 30 जुलाई है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम खबरों के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी पहली खबर नाज़रीन मुसम्मिक नवाज़ और शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक है। इस खबर की डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप की। इस खबर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से हालिया दिनों में जो बयानात दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन बयानात को लेके आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुक्मरान जमात के लिए किस किस्म की परेशानी और मुश्किलात का बायस बन सकता है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शरीफ ख़ानदान और मुसम्मिक नवाज़ के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इस खबर पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन मैं इतना ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ की सियासत को लेकर जो इस वक्त मुसम्मिक नवाज़ की पोजीशन है, जो शरीफ ख़ानदान की हालत है, उस पर मरीम नवाज़ को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि मरीम नवाज़ की पिछले 4-5 साल में जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो मुक़्तदर हलकों के लिए, जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के लिए खिदमात रही हैं, उन खिदमात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये जो चीज़ नाज़रीन मैंने ऐड की है, इस पर आप नाज़रीन के ज़हनों में ज़रूर सवाल आया होगा। उस सवाल का जवाब आगे चल के मैं आप नाज़रीन को ज़रूर दूँगा। और दूसरी जो मैं बात ऐड करना चाह रहा था कि मरीम नवाज़ की पिछले 4-5 सालों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुक्मरान जमात के लिए खिदमात रही हैं, उन खिदमात को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी कभी भी फरामोश नहीं कर पाएंगे। अब आपके ज़हनों में जो सवाल आ रहा है कि मरीम नवाज़ का जो बयानिया है वो तो मुज़ाहमत का बयानिया है। मरीम नवाज़ अपने हर बयान में, हर तकरीर में एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करती हैं, फ़ौज को टारगेट करती हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को टारगेट करती हैं। तो मरीम नवाज़ की ऐसी कौन सी खिदमात हैं जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट, मुक़्तदर हलके और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कभी फरामोश नहीं कर सकते। तो खिदमात नाज़रीन मरीम नवाज़ की ये हैं कि पिछले 24-25 साल में जो ताकतवर हलकों की जानिब से एक कोशिश की गई कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जा सकें, मुसम्मिक नवाज़ को तोड़ा जा सके, तो वो तमाम की तमाम खिदमात जो हैं मरीम नवाज़ ने एस्टेब्लिशमेंट को फराहम कर दी हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट जो पिछले 24-25 साल से इस कोशिश में रहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान दरारें पैदा की जाएँ, मुसम्मिक नवाज़ से शीन लीग को निकाला जाए, तो इस्टेब्लिशमेंट तो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन मरीम नवाज़ के ज़रिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज़ की इन खिदमात की वजह से इस्टेब्लिशमेंट को शायद ये कामयाबी हासिल हो सकती है। नाज़रीन आपको याद होगा जब 1999 को साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला था, शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान से सऊदी अरब जला वतन कर दिया गया था। 2002 में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इंतखाबात कराए। इंतखाबात के नतीजे में मुसम्मिक नवाज़ इक़्तिदार में आ गई। तो उसके बावजूद भी परवेज़ मुशर्रफ को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ की निस्बत जो है, शहबाज शरीफ जो उनके छोटे भाई हैं, वो ज़्यादा रीज़नेबल आदमी हैं और वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। और ये बाकायदा ऑफ़र की गई साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से शहबाज शरीफ को, और ये ऑफ़र उन तक पहुँचाई गई कि अगर आप अपने भाई से अलग हो जाते हैं, आप अपनी सियासत का जो रास्ता है उसे अलग कर लेते हैं, तो इस सूरत में आप पाकिस्तान वापस आ जाएँ, आपको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इस हवाले से नाज़रीन कुछ सोर्सेज ने यह भी बताया था कि जब इस मामले पर शहबाज शरीफ ने मियाँ शरीफ के साथ बात की थी, नवाज शरीफ के साथ बात की थी, तो शहबाज शरीफ को ये मुद्दा बयान करने पर मियाँ शरीफ की जानिब से बाकायदा झाड़ भी लाई गई थी, बाकायदा डांट दिया गया था। इस हवाले से एक और वाक़या भी है, जब 2002 के इंतखाबात के बाद जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग एग्जिस्ट करती थी, मुख्तलिफ मुस्लिम लीग जो है वो वजूद में आ चुकी थी, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी, मुस्लिम लीग काफ भी थी, फंक्शनल लीग भी थी, और भी ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी मुस्लिम लीग बन चुकी थी। तो एक कोशिश की गई थी कि जितने भी ये मुस्लिम लीग के जो प्लेटफार्म है, इसे इकट्ठा किया जाए, तमाम मुस्लिम लीगियों को उनका एक इत्तेहाद बनाया जाए। और यहाँ से एक डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरब गया था, और सऊदी अरब में जाके उस डेलीगेशन ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी। और जब यह मुद्दा नवाज शरीफ के सामने रखा गया, नवाज शरीफ को बयान किया गया, तो नवाज शरीफ ने उस पर क्या मौक़िफ़ दिया था, क्या बयान दिया था, वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 4-5 साल में जो मरीम नवाज़ की खिदमात रही हैं हुक्मरान जमात के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरीम नवाज़ की सियासत को लेके अब बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात ना सिर्फ पैदा हो चुके हैं, बल्कि उसका बाकायदा तौर पर इजहार भी कर दिया गया है। आज एक रोज़नामा जंग में ये खबर सामने आई है।
ایوب ناصر صاحب کی یہ خبر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں حکمت عملی نظر انداز کرنے پر شہباز شریف سخت ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کی صدارت کا عہدہ چھوڑنے کی باقاعدہ دھمکی دے دی ہے. یعنی شہباز شریف نے صرف بات نہیں کی کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں گے، باقاعدہ تھریٹ کیا گیا ہے، باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر یہی رویہ اپنایا گیا، انہیں پارٹی کے اندر صدر ہوتے ہوئے نظر انداز کیا گیا، ان کی گائیڈنس کو، ان کی تجاویز کو نظر انداز کیا گیا، تو وہ پارٹی صدارت کا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کا موقف یہ ہے کہ اگر مجھے صدر کے طور پہ نظر انداز کیا جائے گا اور تمام معاملات کو نواز شریف دیکھیں گے، مریم نواز ان کی بھتیجی دیکھیں گی، تو پھر میرا ایسی اس جماعت کا صدر رہنے کا جواز باقی کیا رہتا ہے. اس خبر میں ناظرین مزید یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ذرائع نے از خود ان افواہوں کی تردید یا تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کے روکنے پر فی الحال شہباز شریف خاموش ہو گئے ہیں. حمزہ شہباز شریف نے شہباز شریف کو معاملہ نواز شریف کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی کرائی ہے. یعنی شہباز شریف خود اپنے بڑے بھائی سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ شاید اتنے اختلافات اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو یہ خبر جو ایوب ناصر صاحب نے دی ہے، انہوں نے اپنی خبریں یہ لکھا ہے کہ ان کے ذرائع بتاتے ہیں، سیاسی ذرائع بتاتے ہیں کہ رابطہ کرنے کی جو ذمہ داری نواز شریف کے ساتھ وہ حمزہ شہباز شریف نے لی ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بات کر کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جو بھی جواب ہوگا نواز شریف کا، اس سے متعلق اپنے والد یعنی شہباز شریف کو آگاہ کریں گے. اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں شکست کے بعد مریم نواز کم از کم 1 سال تک خاموش رہیں گی. یعنی وہ اس وقت کوارنٹین میں ہیں، کوارنٹین میں رہتے ہوئے ان کے چند ایک ٹویٹس ہم نے دیکھے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں، سوشل میڈیا پر آئے ہیں. لیکن شہباز شریف نے جو تھریٹ کیا ہے اس کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر شہباز شریف کی بات مان لی گئی، نواز شریف نے شہباز شریف کا موقف مان لیا، ان کے تحفظات کو مان لیا، ان کی تشویش کو مان لیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ مریم نواز پھر اگلے 1 سال نہیں بلکہ آئندہ الیکشن تک وہ خاموش رہیں اور ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی خاموش ہو جائے. اور اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نون لیگ کے درار کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں، ان خبروں کے حوالے سے جب راجہ ظفر الحق اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے رابطہ کیا گیا، ترجمان مریم اورنگزیب سے رابطہ کیا گیا، عطا ترڑ سے رابطہ کیا گیا، تو چاروں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو سکا، یعنی اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی. لیکن زبیر عمر صاحب نے محمد زبیر صاحب نے اس خبر کی گزشتہ روز ٹیلی ویژن چینل پر تصدیق کر دی تھی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بیانیے کو لے کے جو کنفیوژن پاکستان مسلم لیگ نواز میں پیدا ہوئی ہے، بیانیے کی وجہ سے یہ کنفیوژن مسلم لیگ نواز میں موجود ہے. لوگ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کون سے بیانیے کو لے کے چلنا ہے، آیا کہ مذمت کے بیانیے کو لے کے چلنا ہے، آیا کہ مفاہمت کے بیانیے کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو اختلافات کی خبریں شہباز شریف اور مریم نواز اور نواز شریف کے درمیان سامنے آ رہی تھیں، ان خبروں کی باقاعدہ اب تصدیق مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان کی جانب سے کر دی گئی ہے اور کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہا کہ بیانیے کو لے کے جہاں مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے، جہاں مسلم لیگ نواز کا جو سپورٹر ہے، ان کے جو کارکنان ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نواز کی مرکزی قیادت ہے، جو مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں اور سیکنڈ درجے کے جو رہنما ہیں، ان تمام کے درمیان کنفیوژن پائی جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ اختلافات سامنے آ چکے ہیں اور یہ اختلافات اب کیا کروٹ لیتے ہیں، لیکن ذرائع کا یہ بتانا ہے، مختلف جو ذرائع سے خبریں سامنے آئی اس میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف نے اس معاملے کے اوپر اپنا الٹیمیٹ، اپنا حتمی فیصلہ جو ہے وہ چند روز میں کریں گے اور اس حوالے سے باقاعدہ پارٹی قیادت کو، پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو آگاہ بھی کر دیا جائے گا. بہرحال جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا تھا کہ سعودی عرب میں مسلم لیگ کی تمام جماعتوں کو، تمام ان کے جو مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں متحد کرنے کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں ناظرین، زیادہ تیزی میں بولنے کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. 2002 کے بعد ایک کوشش کی گئی تھی جس میں یہاں سے مختلف لوگ گئے تھے جن کا تعلق مسلم لیگ کے مختلف سیکشن کے ساتھ تھا، مختلف گروپس کے ساتھ تھا. تو جب نواز شریف کے ساتھ جا کے ملاقات ہوئی، اس واقعے سے آپ اندازہ یہ لگا پائیں گے کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نواز میں حیثیت کیا ہے. اب چونکہ مریم نواز بھی مسلم لیگ نواز کی نائب صدر بن چکی ہیں، تو اس کے بعد شہباز شریف کی پارٹی میں حیثیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا پائیں گے. ناظرین، یہاں سے گروپ جاتا ہے سعودی عرب اور جا کے مدعا بیان کرتا ہے کہ ہم اس کوشش میں آئے ہیں کہ جتنے بھی مسلم لیگ کے جو گروپس ہیں انہیں متحد کیا جائے اور 2008 کا جو الیکشن ہے اس پلیٹ فارم سے لڑا جائے. اور یہ بھی تجویز پیش کی گئی تھی اس گروپ کی جانب سے، اس میں اعجاز الحق بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے جن کا مسلم لیگ نواز کے مختلف گروپ کے ساتھ تعلق تھا. اور یہ بھی تجویز پیش کی گئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نواز کا ایک اتحاد مسلم لیگیوں کا ایک اتحاد بن جائے، تمام لیگی گروپ مل کے ایک
مسلم لیگ بنا لیں، جس طرح سے قیام پاکستان سے پہلے ایک ہی مسلم لیگ ہوا کرتے تھے، تو اس مسلم لیگ کا جو صدر ہے وہ شہباز شریف کو بنا دیا جائے گا۔ اس پر شہباز شریف بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس میٹنگ میں بیٹھے ایک سورس کا، ایک شخص کا یہ بتانا ہے کہ جب یہ تجویز پیش کی گئی کہ اس متحدہ اپوزیشن کی جو قیادت کریں گے، جو سربراہی کریں گے، جو صدارت کریں گے، وہ شہباز شریف ہوں گے، تو اس پر شہباز شریف بڑے خوش ہوئے کہ یہ جتنے بھی مسلم لیگیوں کے گروپ آئے ہیں، یہ مجھے صدر بنانے کے لیے جو ہے وہ ان کی رائے موجود ہے، یہ اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اچھی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ جب اس خبر کے اوپر، اس تجویز کے اوپر بڑے اچھلے شہباز شریف، تو وہاں پر بیٹھے نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ، بلکہ پنجابی میں کہا کہ تو بیٹھ جا احترام نال۔ یہ باقاعدہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ حیثیت تھی، اور جب نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا کہ تم بیٹھ جائے تھے، سا رکھ، بریک تے پیر رکھ، اس کے بعد جو ہے وہ چپ کر کے شہباز شریف وہاں پر بیٹھ گئے، اور پھر نواز شریف نے مسلم لیگ کے مختلف گروپس کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی تھیں، اس کوششوں کے حوالے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے، اور یہ نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ کے مختلف گروپس کو اکٹھا کرنے کے لیے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے، اور میں اسٹیبلشمنٹ کی کسی ایسی کوشش کا حصے دار نہیں بنوں گا۔ تو آپ شہباز شریف کی مسلم لیگ نواز میں کیا حیثیت ہے، کتنی ان کی وقت ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ دوسری جو خبر ہے ناظرین، جہانگیر ترین گروپس کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد نعمان لنگریان نے یہ معاملہ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں بھی اٹھایا، اور اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے 2 اگست کو مری بھوربن میں ایک باقاعدہ 3 روزہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ کل جہانگیر ترین نے پیر بگڑا کے ساتھ بھی سندھ میں ملاقات کی تھی، اور اس میں بھی دونوں رہنماؤں نے، یعنی جہانگیر ترین اور پیر بگاڑا نے، اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا تھا، تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ہم تو بڑے مخلص ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے، لیکن ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور اسی قسم کی بات پیر بگاڑا کی جانب سے کی گئی کہ ہم بھی نیک نیتی کے ساتھ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، لیکن حکومت یہ کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو توڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ارباب غلام رحیم کو چند روز پہلے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا گیا، جی ڈی اے کا وہ حصہ تھے، وزیر اعظم عمران خان کا انہیں مشیر بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو اس پر پیر بگاڑا نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور باقاعدہ ذرائع سے خبر سامنے آئی کہ یہ جو ان کے تحفظات ہیں پیر بگاڑا کے، وہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے جائیں گے۔ تو یہ جو ناظرین خبر ہے، جو جہانگیر ترین گروپ دوبارہ سے متحرک ہوا ہے نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد، اور ویسے بھی پہلے بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جہانگیر ترین گروپ یہ سمجھتا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انہیں ٹکٹوں کے حوالے سے اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا، تو آئندہ الیکشن سے پہلے انہیں اپنے راستہ متعین کرنا ہے، اپنے راستے کا فیصلہ کرنا ہے، سیاست کے راستے کا فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ اپنے الگ گروپ کے طور پر، الگ سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ لیں گے، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ خبریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں، اور حکمران جماعت میں ان خبروں کو لے کے پریشانی بھی پائی جاتی ہے، اور اس پر تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے معاملہ چلے، جہانگیر ترین گروپ اگر 2023 سے پہلے ہم سے الگ ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے مشکلات اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان مسائل اور مشکلات کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان کا حل نکالنا ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان اس پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہانگیر ترین گروپ اب سمجھتا ہے کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ چلنا 2023 کے الیکشن میں ان کے لوگوں کو، ان کے سپورٹرز کو، ان کے جو حمایتی اراکین اسمبلی ہیں، انہیں کسی طرح سے اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا۔